रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, आप सब आए एंड वेलकम टू थिंग्स दैट मैटर एपिसोड 3। अभी तक जो 2 एपिसोड्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिन्होंने मिस कर दी, नहीं देखी तो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, यूथ क्लब लाहौर पेज पे भी है। और पहली जो एपिसोड था उसका टाइटल था अनप्लग योरसेल्फ, और उसमें मैंने कुछ बात की थी कि आज के दौर में डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं और इस सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग हैज़ टेकन कंट्रोल ऑफ आवर माइंड्स। बट मैंने ये भी क्लियर किया था कि वी आर नॉट लडाइट्स, हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस पे ना वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इस पे बात हो रही है। टेड टॉक्स रेफर की मैंने आपको कि सोशल मीडिया बहुत एलन मस्क की पूरी टॉक है कि सोशल मीडिया इज डिस्ट्रॉइंग अस। खैर वो टाइटल उसका ये है, लेकिन उसने कुछ पॉजिटिव्स बताए, लेकिन साथ में बताया कि किस तरह हमें रियलिटी से दूर ले जा रही हैं चीजें। फिर एडम एडलर मैंने आपको कोट किया, हार्वर्ड का बिजनेस साइकोलॉजिस्ट, उसकी पूरी टॉक है कि आवर स्क्रीन्स आर मेकिंग अस लेस हैप्पी। हमारी स्क्रीन जो है हमारी हैप्पीनेस को स्नैच कर रही है। बहुत अच्छी टॉक है, वो सुनने से ताल्लुक रखती है। तो ये जरूरी था कि पहली बात मैं यहां से शुरू करूं, पहली टॉक यहां से शुरू हो, बिकॉज जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ना इसमें थिंग्स दैट मैटर में, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा माइंड फ्री हो, किसी ऐसी चीज से अनइन्फ्लुएंस्ड हो। बहुत सी इंफॉर्मेशन है ना, सोशल मीडिया इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया इज फुल ऑफ व्यूज। तो बहुत जरूरी है कि अनप्लग पहले बंदा हो ताकि उसका माइंड थोड़ा सा खुले। रबड़ बैंड की तरह है ना, माइंड को स्ट्रेच किए जाओ, स्ट्रेच हो ही जाता है। तो दैट्स वाई पहला टॉपिक था अनप्लग योरसेल्फ, कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, जरा सोचें, बैठें, अपने माइंड को खोलें, स्ट्रेच करें वगैरह वगैरह। दूसरी जो एपिसोड थी उसमें उसका नाम था पीपल ऑफ इंटेलेक्ट। उसमें हमने तारीफ की ऐसे लोगों की जो सोचने समझने वाले हैं, उलुल अलबाब अल्लाह ने उनको कहा ना। आई एंडेड विद दिस आया कि इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व कुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। कि verily in the creation of heavens and earth and in the alteration of night and day there are signs for people of intellect, ulul albab, people of intellect. कौन? अल्लज़ीन यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, those who remember God Almighty, those who remember Allah while standing, while sitting, while walking। यानी वो अल्लाह ताला को रिमेंबर करते हैं, ठीक है, उनके माइंड कॉन्शियस है अल्लाह ताला के बारे में। ये मतलब है कि अल्लाह को याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं, देखते हैं अल्लाह की क्रिएशन, ओके, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, ओपन माइंड्स होते हैं, और फिर क्या कहते हैं, ये सारी चीजें देख के कंक्लूड क्या करते हैं, वही जो एक साइंटिस्ट कंक्लूड करेगा, ऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट। एंड आई कैन कोट मैनी नेम्स। आज एक का मैं बताऊंगा आपको, मिचियो काकू, बहुत मुझे पसंद है, शायद आप में से किसी ने सुना हो उसको। तो वो कंक्लूजन यही होता है, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, कि ऐ हमारे रब, ये सारी चीजें विद प्ले एंड अम्यूजमेंट के लिए पैदा नहीं की गई हैं, इनका एक पर्पज है। हम यहाँ एक पर्पज के लिए आए हैं, एक हायर पर्पज है, टू एस्टैब्लिश जस्टिस, पीस, टू लिव टुगेदर, ह्यूमैनिटी, ओके, गॉड ऑलमाइटी, वर्शिपिंग वन गॉड, नॉट हैविंग मैनी गॉड्स, एवरीवन हैविंग देयर ओन गॉड। लड़ाइयां होती हैं, उस पर वॉर्स होती हैं, राइट। तो यही कंक्लूजन पे हमने आना है कि अल्लाह ने ये कायनात, हमें, इस दुनिया को, इस निज़ाम को बगैर किसी मकसद के नहीं बनाया, कोई मकसद है, ओके, बातिल में नहीं पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने चीजें। सो पीपल ऑफ इंटेलेक्ट लास्ट टॉपिक था, और उसमें मैंने आपको कुछ सोचने पे मजबूर किया, 2 थ्योरीज बताई फिजिक्स की। मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है फिजिसिस्ट हैं तो पढ़नी है, वैसे भी पढ़ा करें, ठीक है, रिलेटिविटी एंड क्वांटम, इसको जरा पढ़ें, एक्सप्लोर करें, जिस भी लैंग्वेज में पढ़ें, वीडियोस देखें इसके ऊपर, बहुत कुछ इंशाल्लाह एक ऐसी दुनिया आपके सामने खुलेगी कि आप सोचेंगे कि यार वाकई हमें बहुत कम पता है। आइंस्टाइन ने कहा था, द मोर आई नो द मोर आई कम टू नो दैट आई डोंट नो। जितना मुझे पता लगता जाता है, मुझे पता लगता जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, ओके। तो आज का जो टॉपिक है, इट्स अबाउट व्हाई आर वी हियर, व्हाट आर वी डूइंग हियर। एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने कहाँ जाना है,
and what happens when we die. میں آج سے 2011 کی بات ہے CSS کی تیاری کر رہا تھا, تو ہمیں بڑا ریکمینڈڈ تھا کہ نیشنل جیو دیکھا کریں اور ڈسکوری دیکھا کریں, پڑھا کریں, ڈیلی آرٹیکلز وزٹ کیا کریں ان کے. تو مجھے بہت انٹرسٹ تھا کیونکہ میکینیکل انجینئرنگ میں نے تب نئی کی تھی, 2010 میں گریجویٹ ہوا تھا. تو شروع سے فزکس میں میرا بہت مائنڈ تھا, کیلکولس میں, فزکس میں, اے لیول میں بھی میتھ میری بہت اچھی تھی. تو میں کافی دیکھتا تھا, انٹرسٹ بہت لیتا تھا. وہاں پہ ایک آرٹیکل میرے ذہن نظروں سے گزرا کہ واٹ از دیٹ ون کوشچن دیٹ ڈز ناٹ لیٹ یو سلیپ. یہ سوال ایک گورا تھا, اس نے نا 50 فلاسفرز اور سائنٹسٹ سے پوچھا, بڑے مشہور فلاسفر اور سائنٹسٹ سے اس نے سوال پوچھا. ابھی بھی آرٹیکل مل جائے گا آپ کو, سرچ کریں گے تو. بہرحال میں نے بہت پہلے پڑھا تھا تو میں کوٹ کر رہا ہوں. تو وہ آرٹیکل جب میں نے کھولا تو میجورٹی کا جو آنسر تھا نا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا سوال جو ہمیں سونے نہیں دیتا رات کو, وہ یہ ہے کہ واٹ ہیپنز آفٹر وی ڈائی. یہ جو ایگزسٹینشل سوال ہے نا, فلسافیکل سوال ہے, کہ ایک سائنٹسٹ نے تو یہاں تک کہا, اس نے کہا کہ میں ساری جو اچیومنٹس کر رہا ہوں ہیومینٹی کے لیے ایک وہ میں ان پٹ دے رہا ہوں, لیکن واٹ ہیپنز جب میں مر جاؤں گا, مطلب کیا امورٹیلٹی ریچ کی جا سکتی ہے. یہ کچھ ان کے سوالات ہیں کہ کیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہوں, کیا میڈیسن کا نالج ایک ٹائم پہ اتنا پیک پہ جا سکتا ہے کہ ہم مرے ہی نہ, ہمارے سیلز اولڈ نہ ہوں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو سوال ہے نا, یہ ایون سائنٹسٹ اور فلاسفرز کا بہت بڑا سوال ہے. اور اسی لیے سائنس کو میں مچیو کاکو کو سن رہا تھا, اس نے بڑا اچھا آنسر کیا. اس سے سوال ہوا کہ سائنس اور ریلیجن متضاد چیزیں, خلاف ہیں ایک دوسرے کے. اس نے کہا کہ اگر تو چرچ کو دیکھیں گے پھر تو خلاف ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی گیلیلیو کو جو ہے, وہ گیلیلیو جو تھا اس کو چرچ نے بند کر دیا تھا جیل میں, بہت ظلم کیا اس پہ, کیونکہ ظاہر ہے اس نے کچھ باتیں کی جو بائبل کے خلاف جا رہی تھی. لیکن اس نے کہا کہ اوور آل اگر آپ ریلیجن کی فلسفی سمجھیں گے نا, اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ گیلیلیو کا ہی کوٹ ہے کہ سائنس از اباؤٹ ہاؤ ہیونز ورک, سائنس از اباؤٹ ہاؤ ہیونز ورک, ریلیجن از اباؤٹ ہاؤ ٹو گو ٹو ہیونز. یہ اس نے بڑا اچھا ایک کوٹ کیا, بہت زبردست بات ہے. پھر اس نے کہا کوئی کلیش نہیں ہے. اگر آپ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں گے, اگر آپ فلسافیکل پرسپیکٹو میں دیکھیں گے, سائنس کیا ہے, انسان کی جستجو ٹو ریچ دا ٹروتھ. جستجو ہے نا, پروگریسو ہے, اسٹیگننٹ تو نہیں ہے, بڑھ رہی ہے. ابھی ہم ٹائپ 0 سیویلائزیشن, ٹائپ 0 سے ٹائپ 1 سیویلائزیشن میں آتے ہیں ہم. آپ کو پتا ہے نا ابھی تک 3 سیویلائزیشن, ویسے تو 7 بھی کچھ نے کہا, لیکن خیر ٹائپ 0, ٹائپ 1, یہ پڑھا ہوا ہے کسی نے؟ ٹائپ 0, ٹائپ 1, ٹائپ 2, ٹائپ 3 سیویلائزیشن کیا ہوتی ہیں؟ ٹائپ 0 سیویلائزیشن وہ سیویلائزیشن ہے جو اپنے پلانٹ کی انرجی کو ایکسٹریکٹ کرتی ہے, اکارڈنگ ٹو فزسسٹ, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو ٹیکنالوجی ایکسپرٹ, جو اپنے پلانٹ کی ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, را مٹیریلز وہیں سے یوز کرتے ہیں, انرجی حاصل کرتے ہیں وہاں سے, اور اپنے سولر سسٹم کے سٹار کو ایز اے انرجی سورس یوز کرتے ہیں. یہ ٹائپ 0 ہے. ٹائپ 1 جو ہے اس سے تھوڑا سا ایڈوانسڈ ہے, وہ والی سیویلائزیشن ہوتی ہے جو تقریباً 100% ریسورسز پا لیتی ہے اپنے پلانٹ کی اور ان کو یوز کرتی, سچ ایز ونڈ ہو گیا, سولر ہو گیا, جیو تھرمل ہو گیا, رینیویبل انرجی سورسز پڑھی ہوئی ہیں نا آپ نے, ایسی انرجی سورسز جو ریپلینش ہوتی ہیں بار بار, یعنی ایگزاسٹ نہیں ہوتی ہیں. تو یہ ٹائپ 1 وہ ہے جو ساری سورسز کو پالے. یورینیم کو پا لیا ہیومینٹی نے ارتھ پہ, ٹھیک ہے, پا لیا. آئرن ابھی بہت سی اور ریسرچ ہو رہی ہے. دیٹ از ٹائپ 1. اور ارتھ جو ہے نا, ہم لوگ جو ہے ٹائپ 0 ٹائپ 1 کے بیچ میں ہیں اکارڈنگ ٹو فزسسٹ. اچھا, اس سے آگے جائے تو ٹائپ 1 سیویلائزیشن, ٹائپ 2 سیویلائزیشن کیا ہے؟ ٹائپ 2 سیویلائزیشن جو ہے نا, یہ وہ والی سیویلائزیشن ہے جو پوری اپنی پلانیٹری جو سسٹم ہے نا, سولر سسٹم, اس کے دوسرے پلانٹس تک اس کا ایکسس ہوتا ہے, وہاں سے انرجی ایکسٹریکٹ کر سکتی ہے, وہاں سے چیزیں لے سکتی. تو ابھی ناسا کا پلان ہے ٹائپ 2 سیویلائزیشن تک جانے کا. ٹائپ 3 سیویلائزیشن وہ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو فزسسٹ جو اپنے گلیکٹک سسٹم سے انرجی لیتی ہے, جس کی پہنچ جو ہے نا گلیکسی کے اندر ہے, یعنی بہت سے سٹارز تک پہنچ ہے ان کی, بہت سی گلیکسیز, اپنی گلیکسیز کے اندر بہت سی انٹر گلیکٹک مٹیریل تک ان کی پہنچ ہے. اور یہ والی جو سیویلائزیشن ہے نا ٹائپ 3, ٹائپ 2 جو سیویلائزیشن جب حصہ اس کا بن جائیں گے نا لوگ اکارڈنگ ٹو فزسسٹ, تو وہ بہت لمبی عمر تک جائیں گے, بہت لمبی عمر تک. اور ٹائپ 3 آلموسٹ امورٹل ہے.
یہ ایک تھیوری ہے, تھیوریٹیکل بات ہے, ٹھیک ہے, ابھی یہ ریالٹی آف کورس نہیں ہے, لیکن اس پہ آپ کبھی ریسرچ کریں, یہ بونگی باتیں نہیں ہے, فکشن نہیں ہے, تھوڑا سا ریسرچ کریں, آپ کو پتہ لگ جائے گا میں کیا بات کر رہا ہوں. اس پہ باقاعدہ پوڈ کاسٹ ہوئے ہوئے فزسسٹ کے, ٹائپ 0, ٹائپ 1, ٹائپ 3 سیویلائزیشن. فی الحال اس پہ سائنٹیفک موویز بن رہی ہیں, فکشن موویز بن رہی ہیں, ایونجرز ٹائپ وغیرہ. اس میں دکھایا کہ ٹائپ 3 سیویلائزیشن سے ایک بندہ آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے وغیرہ وغیرہ. ساری باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ سائنس پروگریسو ہے, سائنس از ٹرائنگ ٹو ریچ دیئر, سائنس بہت سے آنسرز کے کھوج لگا رہی ہے, لگائے گی, ابھی ریسرچ ہو رہی ہے. کوانٹم میکینکس میں نے لاسٹ ٹائم صرف چند ایک اس کا مٹیریل آپ کے سامنے کھولا کہ ایٹامک اسٹرکچر ابھی تک دے آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسٹرنگ ہے, ویو ہے, پارٹیکل ہے, ڈوئل نیچر ہے لائٹ کا, لائٹ ویو ہے کہ لائٹ جو ہے وہ انرجی ہے. اب تو ڈوئل پارٹیکل تھیوری ہے نا ویو کے بارے میں, لائٹ کے بارے میں کہ ویو بھی ہے, انرجی بھی ہے, پھر کوارک کیا ہے, اسٹرنگ کیا ہے وغیرہ وغیرہ, بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. تو سائنس پروگریسو ہے, سائنس ہمارے پلانٹ کا ایک ٹول ہے ٹو سرچ آؤٹ, ٹو سیک آنسرز, ٹو فائنڈ آؤٹ وائی, ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ. اور سائنس بہت سی جگہوں پہ بے بس ہے. تو سائنٹسٹ کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ اپنی باتیں نہیں بتا رہا. سائنس کین آنسر کہ نارتھ پول ساؤتھ پول اٹریکٹ کرتے ہیں, لیکن کیوں کرتے ہیں؟ پازیٹیو چارج نیگیٹو چارج آپس میں اٹریکٹ کرتے ہیں, ان لائک چارجز اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ آپ کو سائنس بتا دے گی کیوں کرتے ہیں, اس کا آنسر نہیں. بہت بیسک سی بات میں نے آپ کو بہت بیسک بات بتائی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات ہیں. واٹ ہیپنز وین وی ڈائی, سائنس از ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ. مے بی اٹ گوز دیئر, مے بی نہ پتہ لگے, آنسر ہی نہ پتہ لگے. ٹائپ 3 سیویلائزیشن جو ایسی سیویلائزیشن ہے جہاں پر انرجی گلیکسی سے لی جائے گی, جہاں پر انرجی کی سورسز پلانٹ سے ہٹ کے اور چیزوں میں ہوگی. دیکھیں یہ ساری باتوں کیوں میں آپ سے کر رہا ہوں, ایک تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ دینے لگا ہوں. میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, ڈسکلیمر دے رہا ہوں, لیکن تھوڑا سا سوچیں ہم کس بیسس پہ اینجلز کو اور قرآن میں آئی باتوں کو اور حدیث میں کچھ عجیب و غریب جو ہمیں سو کالڈ عجیب و غریب باتیں لگتی ہیں, کس بیس پہ ہم چیلنج کر رہے ہیں؟ کیا ٹائپ 3 سیویلائزیشن اللہ کے ڈومینین میں ہونا امپاسبل بات ہے؟ اگر ہماری ریچ نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ کے گاڈ کے ہاں بھی نہیں ہو سکتی. یعنی گاڈ جس کا بندہ گاڈ, اگر آپ بلیو کرتے ہیں گاڈ ہے, اوکے, ماشاءاللہ سارے یہاں مسلمان بیٹھے ہیں, کوئی اور گیدرنگ ہوتی تو میں کسی اور طرح بات کرتا, یہاں تو سارے قائل ہیں. اب کیا ہم ایسے گاڈ کے قائل ہیں جو مطلب ٹائپ 3 سیویلائزیشن بنانے سے بالکل قاصر ہے, یا ہم ایسے گاڈ کے قائل ہیں جو ٹائپ 3 تو کیا پتہ نہیں کون سی سیویلائزیشن اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے, یا اس کا ڈومینین پتہ نہیں کیا ہے, اس کے ہاں وارم ہولز, پورٹلز, یہ تو ہمارے لیے بہت عجیب و غریب ٹاپکس ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ, کہ اینجلز اور روح, فرشتے اور روح اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اسے ایک دن میں جو تمہارے 50,000 دن کے برابر ہے. ریلیٹیوٹی تو اللہ نے بتا دی, اب اس پہ کھوج لگائی جاؤ, فزسسٹ کریں نا ریسرچ, کیا ہے اس سے مراد, کیا ہے یہ, کیا ہے ریلیٹیوٹی کا کانسیپٹ, اور یہ 1 day equal to 50,000 year, یہ کیا لینگویج ہے, کیا پتا کچھ پا جائیں, کیا پتا کوئی ریسرچ سامنے آ جائے, بہت کچھ ہے. تو مائی پوائنٹ از کہ دیکھیں ہمیں ہماری جو ہے نا تھوڑی سی ہیومینٹی کو ریالٹی چیک آنا چاہیے کہ جتنا بھی مرضی ہم نالج میں گرو کر جائیں, ہم ٹائپ 0 ٹائپ 1 سیویلائزیشن ہے. فی الحال ہم ان چیزوں کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار چلو ابھی مجھے پروف نہیں ملا, لیکن ڈینائی کس بیسس پہ, یہ بات مجھے نہیں سمجھ آتی. ڈینائل کس بیسس پہ؟ اس بیسس پہ کہ ابھی تک میرے پاس وہ ٹول نہیں ہے لہٰذا میں ڈینائی کر رہا ہوں. چونکہ ماشاءاللہ یہ جو ہے نا ہماری تھنگز دیٹ میٹر سیریز, یہ کافی دیکھی جائے گی, آگے تک جائے گی. میں اس لیے اس لینگویج میں بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ میں سمجھے کمپلیکس لینگویج ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ جو لوگ جو سائنس کو بہت لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, وہ تھوڑا سا سوچیں ان باتوں کو لے کے کہ ریلیجن کو اگر ہم سائڈ پہ کر دیں گے تو ہمیں یہ آنسرز کیسے ملیں گے کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ ہیئر, اور واٹ ہیپنز آفٹر آئی ڈائی, کیا ہوگا جب میں مروں گا.
بہت سے ورلڈ کے پرابلمس کون آنسر کرے گا؟ کیسے ہم دنیا کے مسائل کو سالو کریں گے؟ یہ بڑی تھاٹ پرووکنگ باتیں. ٹھیک ہے، ریلیجن کی بہت ضرورت ہے. جو لوگ کہتے ہیں ریلیجن کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے کبھی سیدھی سی بات ہے ریلیجن پڑھا ہی نہیں. جو ریلیجن انہوں نے پڑھا ہے وہ کرسچینٹی ہے یا کچھ ایسے مذہقہ خیز ریلیجس عقائد ہیں جیسے ہندوازم کھول کے آپ بیٹھ جائیں. ناٹ ٹو ڈس ریسپیکٹ اینی ون. مسئلہ یہ ہے کہ جب دوسرے مذاہب کے لوگ نان سائنٹیفک باتیں کریں اور ایسی باتیں کریں جو کامن سینس کے خلاف ہیں تو پھر تو چلو سمجھ آتی ہے. لیکن جب ایک ایسی بات ہو رہی ہے جس کو نہ بھی ڈسپروو کیا گیا، چلو مان لو اس کو بھی پروو بھی نہیں کیا گیا، لیکن کیا اس کو ڈسپروو بھی کر دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو ڈسپروو کر دیا گیا؟ کیا اینجلس کو، برزخ کو، ہیل فائر، ہیون، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں وہ ڈسپروو ہو گئیں؟ کیسے ڈسپروو ہوئیں؟ بائی وٹ لینگویج ڈسپروو ہوئیں؟ بائی وٹ ٹولز ڈسپروو ہوئیں؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سوچیں کہ جسٹ بیکاز ہمارے پاس نالج نہیں ہے، ایبسنس آف پروف ڈز ناٹ مین کہ سم تھنگ ڈزنٹ ایگزسٹ. سمجھ آ رہی میری بات؟ ایبسنس آف پروف تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. میں تو مانتا نہیں، اس لیے یہ ایروگینٹ اپروچ ہے. تو یہ بات سمجھانے کا، اس سارا مدعا بیان کرنے کا، یہ سارا شروع کا میں نے خطبہ کس لیے دیا، ایک بیک گراؤنڈ کس لیے باندھا کہ وی نیڈ ٹو گیو آور سیلف ریئلٹی چیک. کیونکہ آج کل ایسی ڈسکشنز چل رہی ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں، میرے بھی ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ سم ہاؤ وی بلیو دیٹ سائنس از دی الٹیمیٹ ٹروتھ، جو کہ سائنٹسٹ خود اس چیز کا انکار کرتے ہیں. آپ سائنٹسٹ کی بات سن لیں، ذرا اچھے انٹلیکچوئل سائنٹسٹ کو ہی پڑھ لیں پہلے جا کے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے، باقی ملیٹنٹ ایتھیسٹ تو بہت آپ کو ملیں گے، وہ پھر ملیٹنٹ ریلیجس لوگ بھی آپ کو ملیں گے، ہر طرح کے ایکسٹریم سائڈ جو ہے وہ موجود ہیں. اوکے، سو میں یہ بھی ایک پڑھ رہا تھا کہ کوانٹم میکینکس اینڈ ریلیٹیوٹی آر دا ٹو ہینڈز آف گاڈ. یہ میچیو کاکو کا سینٹینس اور یہ آئنسٹائن کا سینٹینس تھا اصل میں، کیونکہ کوانٹم میکینکس جو ہے وہ سب ایٹامک پارٹیکلس کی بات کرتی ہے، ریلیٹیوٹی جو ہے وہ اسپیس ٹائم اور گریوٹی اور کرویچر آف اسپیس ٹائم کی بات کرتی ہے، ٹائم ٹریول کی بات وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو نیچر ہے، ہو از اللہ، ہو از گاڈ اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ ہیئر، اس کے آنسر جو ہے نا ہمیں قرآن میں ہی ملیں گے، اور ہم قرآن کو ہی انشاءاللہ آج ایکسپلور کرتے ہیں. تو بہت انٹرسٹنگ پرسپیکٹو آج میں انشاءاللہ دینے والا ہوں. کویسچنز اینڈ میں لیں گے اگر انشاءاللہ ٹائم ہوا، ورنہ پھر انشاءاللہ کویسچنز کے لیے ایک سیپریٹ محفل کر لیں گے. لیکن لیٹس گو ٹو دا قرآن، لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ وائی آر وی ہیئر، ہم یہاں کیوں آئے، اور کیا اس سے پہلے ہم کہیں ایگزسٹ کر رہے تھے؟ کوئی ٹائپ 3 سیویلائزیشن تھی جہاں ہم گئے تھے، جہاں ڈیتھ نہیں ہے، امورٹل ہے انسان، جہاں انرجی سورسز پتہ نہیں کیا. یہ تو ہماری انرجی سورسز ہیں نا، ابھی ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. واٹ ایف دیر از اے ٹائپ 3 سیویلائزیشن جہاں سے ہم یہاں آئے ہیں؟ اوکے، واٹ ایف کہ اس سے پہلے ہم کہیں تھے، واٹ ایف اس سے پہلے ہم سے کوئی پیکٹ لیا گیا، واٹ ایف کہ ہمیں ایک پرپز کے ساتھ یہاں بھیجا گیا، وغیرہ وغیرہ. اوکے، دیز آر تھاٹ پرووکنگ کویسچنز. ورس 30 دیکھیں، یہ کرونالوجیکل آرڈر کیا ہے کہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اللہ اپنا پلان شیئر کر رہا ہے اینجلز کے ساتھ. اینجلز جو ہیں یہ ہم سے پہلے کی بینگ ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہمارا کبھی کسی ایلین انٹر گلیکٹک مخلوق کے ساتھ جو ہے کبھی انٹریکشن ہوگا؟ تو میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ شاید ہو، لیکن ایک کے ساتھ کنفرم ہونا ہے. ایک ایلین اور انٹر گلیکٹک مخلوق کے ساتھ آپ کا کنفرم انٹریکشن ہونا ہے، اس کا نام ہے ملک الموت، اور وہ موت کے ٹائم پہ ہونا ہے. وہ انٹر گلیکٹک مخلوق ہے. لیکن باقی ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، اللہ نوز بیسٹ. ابھی سائنس اس پہ آ رہی ہے. اچھا، شروع یہاں سے ہوا کہ اللہ نے اینجل کے ساتھ پلان اپنا شیئر کیا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کریٹ، میں بنانے والا ہوں ایک ایسے کریشن کو جس کو میں ارتھ پہ خلیفہ جو ہے وہ مقرر کروں گا، ارتھ پر جا کر میں اسے خلافت دوں گا. آئی ول سینڈ ہم ٹو ارتھ. یعنی یہ پہلے سے پلانڈ ہے کہ ارتھ پر آنا، یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے کہ انہوں نے ارتھ پر جانا ہے. اینجلز نے کوشچن اس لیے کیا تھا، یہ تفسیر میں آتا ہے کہ اینجلز نے پہلے جنس کو دیکھا تھا. انسانوں سے پہلے جو مخلوق یہاں پہ تھی اس میں جنس، ہنس، بنس کا تذکرہ آتا ہے. میری اس پہ پرسنل رائے یہ، اگین ڈسکلیمر، یہ کوئی اسکالرلی رائے نہیں، میری پرسنل ریسرچ اور رائے ہے کہ جیسے گریک میتھولوجی میں ٹائٹنز کا کانسیپٹ ہے، پھر اولمپینز کا کانسیپٹ ہے. ٹائٹنز وہ تھے جنہوں نے دنیا میں بہت تباہی مچائی، اولمپینز وہ تھے جو ان کو تباہ کرنے آئے تھے، اور وہ انہی کو انہوں نے گاڈ بنا لیا.
تو یہ وہی اسلامک سٹوری ہے میرے نزدیک کہ اینجل جبرائیل along with عزازیل came here. عزازیل ابلیس کا پرانا نام ہے, وہ جن تھا, بہت اسٹرانگ جن تھا. اور یہ جو لوکی اور تھور کی سٹوری ہے, ٹھیک ہے, مارول موویز میں کہ وہ جیلس ہو گیا اس سے, یہ بہت شروع سے چلی آ رہی سٹوری. اللہ تعالیٰ ڈے ون سے سٹوری بتا رہا ہے. بعد میں یہ کس طرح ڈسٹارٹ ہوئی, کس نے کس طرح اس کو انٹرپریٹ کر لیا, لوگوں نے کامکس بنا دیے وغیرہ وغیرہ, یہ ٹھیک ہے نا, میتھولوجی بن گئی. لیکن یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اینجلز نے کویسچن کیا اللہ سے. اینجلز ڈمب نہیں ہے, یہ بات ہے, لوگ سمجھتے ہیں اینجلز ڈمب ہے. اینجلز کو صرف ایک چیز, اللہ نے ان کی کریشن تخلیق ایسی نہیں کی کہ وہ اللہ کو بائی ول ڈس اوبے کریں, لیکن دے کین کویسچن, وہ کویسچن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک موقع پہ نہیں, ایک اور موقع پہ بھی انہوں نے سوال کیا ہوا ہے, اور بھی اور موقعوں پہ سوال اینجلز نے کیا ہوا ہے. وہ تھنکنگ بینگز ہیں لیکن ڈس اوبے کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے ان میں. انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں بناتے, کیونکہ انہوں نے جنس کو دیکھا تھا کہ یہ تو تباہی پھیریں گے جا کے. اللہ نے اس پہ جواب دیا تھا لائک اے کنگ کہ میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. لیکن آگے پھر انہیں بتایا کہ یہ ایک کنگ کا جواب ہے کہ آئی نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ, لیکن آگے بتایا, وہ آگے ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. آدم علیہ السلام کو جو کوالٹی اللہ نے دی, اور میں چاہوں گا کہ آپ نا ایک بار سورہ بنی اسرائیل کھولیں, ورس نمبر 70. میں آپ کو ذرا کھول کے بنی اسرائیل چیپٹر 17 ورس 70 کھولیں, اس کو ہم ریلیٹ کر, بلکہ ورس 62 کھولیں. میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں. قرآن کے جو واقعات ہیں نا, ان کو کرونولوجیکل آرڈر میں, یہ میں آپ کو یہ بھی سمجھا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ قرآن پڑھتے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہمارے بارے میں کیا بتا رہا ہے ہمیں, کہ میں نے تم لوگوں کو, بنی آدم کو, چلڈرن آف ایڈم کو, انسانوں کو پریفر کیا بہت سی ان چیزوں پہ جو میں نے کریٹ کی. بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, ہم سے پہلے کوئی اسپیشی ہو سکتی ہے. یہ اس پہ کچھ مفسرین نے رائے دی ہے کہ ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کے بہت سے پروٹوٹائپس ہوں, جیسے سائنس کہتی ہے نا ملین آف ایئرس پہلے بھی سکلز ملتی ہیں وغیرہ وغیرہ, واللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ. لیکن جتنی بھی چیزیں اللہ نے کریٹ کی, ان میں سے بہت سو میں سے اللہ نے پریفرنس دی آپ کو, مجھے, آپ کو. بنی آدم کی بات ہو رہی, آدم علیہ السلام کی نہیں ہو رہی. آدم علیہ السلام کو تو دی ہی, لیکن یہاں پہ بنی آدم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ آدم کے بچوں, I have preferred you over much of the creation, اور میں نے نہ صرف تمہیں پریفر کیا ہے بلکہ میں نے تمہارے جاب کے لیے, جو جاب ڈسکرپشن تھی اس کے لیے میں نے وہ چیزیں پیدا کی ہیں یہاں پہ کہ تم ان کو یوٹیلائز کر کے وہ پرپس پورا کرو جس پرپس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے. دیکھیں یہ آیتیں میرا کیا اللہ سے ریلیشن بنا رہی ہیں. پہلی بات, یہ میری اللہ سے ایفیلیشن پیدا کر رہی ہے کہ اللہ از ٹاکنگ ٹو می, ٹھیک ہے, رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ اللہ از ٹاکنگ ٹو می. ہمارا ایمان ہے قرآن اللہ سے ہے. اگین میں کہہ رہا ہوں یہاں سارے مسلمان بیٹھے ہیں, تو قرآن پہ میرا ایمان ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. اللہ مجھے خود بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں فضیلت دی ہے, میں نے تمہیں آنر کیا, اور تمہارے لیے میں نے سامان رکھ دیا ہے, را مٹیریل میں نے رکھ دیا ہے, اس کو یوٹیلائز کرو, اپنی عقل کا صحیح استعمال کرو. یہ اٹس آل اباؤٹ یوزنگ یور پازیٹیو ٹیلنٹ, کہ تمہیں ڈسٹریکشنز آئیں گی, ڈیفیکلٹیز آئیں گی, لیکن میں نے سامان بھی رکھا ہوا ہے تمہارے لیے, میں نے ہدایت کی چیز بھی تمہارے لیے بھیج دی ہے. ابھی وہ ہدایت والی چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے باقاعدہ انسٹرکشن دی حضرت آدم کو کہ میں تمہیں ایک چیز دینے والا ہوں, جو بھی تمہارا بچہ اس کو فالو کرے گا تو وہ صحیح رہے گا اس دنیا میں. اب یہ کیا بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ہی از آل مرسیفل, کمپیشنیٹ. نہ صرف انسان کو تخلیق کیا, الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نہ صرف تمہیں بنایا, ہم نے تمہیں گائیڈ بھی کیا ہے, ہم نے تمہیں پروپورشن بھی کیا ہے, اور یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد کس چیز نے تجھے غافل کر دیا اپنے رب کریم سے, جب ساری باتیں تمہیں اللہ بتا رہا ہے, تمہیں پتہ ہے, تمہاری روح پہچانتی ہے, اس کووننٹ کو پہچانتی ہے جو تم کر کے اس دنیا میں آئے تھے, سب کچھ تمہارے سامنے ہے, اللہ نے گائیڈنس دے دی. پھر کس لیے دوری ہے, کس لیے تم اللہ کو, گاڈ کو نہیں پہچان رہے. اوکے, تو یہ میں ریلیٹ کر رہا ہوں اس سے. اب واپس آ جائیں, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو گفٹ دیا, دیٹ از میموری اینڈ لینگویج. یہ دو انسان کے ایسے گفٹس ہیں نا کہ آپ کو پتا ہے نا, اینیملز کا پری فرنٹل کورٹیکس نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ڈیولپ نہیں ہوتا. پری فرنٹل کورٹیکس کا فنکشن پتا میں سے کسی کو کوئی بتائے گا؟ میں نے کئی بار مینشن کیا, یہ جو سامنے کا پارٹ ہے نا پری فرنٹل کورٹیکس, ڈیسیژن میکنگ, فیوچر انالیسس کرنا, انالیٹیکل ایبلٹی, امیجنیشن, seeing consequences وغیرہ وغیرہ. اوکے, that makes us different from them. survival of the fittest. animals پہ تو اپلائی ہو سکتی ہے لیکن human beings عقل مند لوگ ہیں.
ٹھیک ہے نا. نیچرل سلیکشن ہوتی ہے دنیا میں, بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہیومن بینگس کو اللہ نے کہا نہیں, میں نے تمہیں لینگویج اور میموری دے کر بھیجا ہے, پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ ہوتا ہے تمہارا, ٹھیک ہے, عقل مند بنو, جانور نہ بنو, جانوروں جیسی زندگی نہ گزارو. تو اللہ نے اینجلز کو کہا کہ میں نے اس کو کچھ نام بتائے ہیں, وہ نام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب انہیں بتاؤ. دیٹ شوز میموری اینڈ لینگویج. اور یہ اتنی زبردست ایبلٹی ہے نا انسان کی. 10 سال کا بچہ, آپ کو پتا ہے کہ لینگویج سکھانا اپنے بچے کو سب سے آسان ہے 10 سال تک, اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ ایبلٹی ختم ہوتی جاتی, کم ہوتی جاتی. یہ ویژن رکھیں آپ اپنے بچوں کے بارے میں کہ 10 سال تک اپنے بچوں کو یا 15 سال تک لینگویجز جتنی سکھانی سکھا دیں, وہ فر یاد کرے گا. آپ نے دیکھا ہے بچہ قرآن حفظ کتنی جلدی کرتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا فرنٹ پورشن آف دا برین ابھی بن رہا ہوتا ہے. تو لینگویج ایک بہت بڑا گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور کتنی لینگویجز ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. اور وہ لینگویج کی سیمینٹکس کیا ہے, لنگوسٹک کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ لینگویج ڈیولپ کیسے ہوتی ہے, لینگویج برین میں کیسے جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسی سائنس ہے کہ آپ اس کو کھولیں گے تو وہی بات ہے, اللہ کہتا ہے کہ ہم انہیں ان کے اندر سائنس دکھائیں گے, until they will know and they will realize کہ یس اللہ تعالیٰ ہے, ان کو پتہ لگ جائے گا. اب جب تم نے یہ گفٹ دیکھ لیا جو آدم کو میں نے دیا ہے, اور سون یہ گفٹ باقی لوگ بھی جان لیں گے کہ why he was sent here, کیونکہ جنات کو بھیجا پہلے, ظاہر ہے جنات یہاں کے باسی تھے, ابھی بھی ہیں. ابلیس کی نظر جو تھی نا, عزازیل کی نظر, وہ البدایہ والنہایہ اگر آپ پڑھیں, وہ پھر پورا واقعہ مجھے کھولنا پڑے گا کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ نے, ان کا پروٹوٹائپ بنایا, تو ابلیس عزازیل آیا کرتا تھا, دیکھا کرتا تھا, انسیکیور ہوتا تھا, اس کے مائنڈ میں کویسچنز آتے تھے کہ یہ کون ہے, کیونکہ اس کو سلطان الارض کہنے لگ گئے تھے فرشتے. وہ فرشتوں کے رینک تک پہنچ گیا تھا, ان کے ہینگ آؤٹ کرتا تھا اینجلز کے ساتھ, ٹو پٹ اٹ دیٹ وے. اور he had learned some secrets to travel from heavens to the earth. دروازے آپ کو پتا ہے نا, اللہ نے قرآن میں دروازوں کا ذکر کیا ہے, ان دروازوں میں سے آتے ہیں, جیسے اللہ نے کہا نا کہ قیامت والے دن اللہ وہ باب وفتحت السماء فکانت ابوابا, اللہ کھول دے گا دروازے سارے قیامت والے دن, یعنی تمہیں نظر آ جائے گا سب کچھ. تو یہ اللہ کے دروازے کیا ہیں, اللہ نوز بیسٹ, کوڈ بی وارم ہاؤس, پورٹلز, اللہ بہتر جانتے ہیں. بہرحال عزازیل انسیکیور ہوا, سٹوری یہ ہے جو سٹوری ہمیں قرآن بتا رہا ہے. اور عزازیل نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جگہ, کیونکہ اس کی نظر ارتھ پہ تھی, ارتھ از اے ویری گڈ پلیس ٹو بی ٹو رول. اس نے کہا کہ یہاں پر میری جگہ کہیں کسی اور کو جو ہے وہ پوزیشن نہ مل جائے. اوکے, یہ حسد ہے, انا ہے, ایگو ہے, دس از واٹ از مینشنڈ. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ سوال میرے ذہن میں بہت آتا تھا, اس پہ میں تقریباً 5-6 مہینے لگا رہا. ابھی سورہ البقرہ میں نے رمضان میں پڑھائی, تو میں نے بہت اسکالر سے پوچھا, ڈاکٹر اسرار کو سنا پہلے, پھر تفسیر ابن کثیر کھولی, تفسیر سعدی کھولی, تفہیم القرآن کھولا, پھر کچھ علماء کے پاس ڈائریکٹ چلا گیا. میں نے کہا کہ یہ آرڈر مجھے بنا کے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اینجلز کو میں ایک بنانے لگاؤں مخلوق جس کو میں نے خلیفہ بھیجنا ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور پھر وہاں سے نکال دیا. تو یہ شو کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی غلطی کی وجہ سے وہاں سے نکلے ہیں, لیکن اللہ نے پہلے ہی پلان کر لیا تھا کہ میں نے دنیا میں بھیجنا ہے. تو یہ مجھے پیسز ذرا جوڑ کر دکھائیں. یہ میں نے پھر علماء سے بات کی, اور ماشاءاللہ آئی فاؤنڈ دی آنسر. مجھے اسکالرز نے بتایا کہ یہ اصل میں اس طرح ہے, اور ڈاکٹر اسرار کا بھی اس پہ بڑا اچھا ویو ہے. دیکھیں, میری جو اوپینین ہے نا, ضروری نہیں کہ آپ, ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کچھ بہتر آنسر فائنڈ کر لیں. دیکھیں, اللہ نے ہمیں کچھ باتیں بتائی اور اس کو سرچ کرنا, اس کی کھوج لگانا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سروکار نہیں ہے سٹوری سے, ٹھیک ہے, دے سے آمنت باللہ و رسولی, بالکل ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ صرف اس لیے کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, آپ کو یہ ایگزسٹینشیل کویسچنز آئیں گے, آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, ہم یہاں کیسے آ گئے, کیوں آ گئے, واٹس دا اسٹوری. یہ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے, اوکے, اور یہ تھرو آؤٹ ہسٹری چلی آ رہی ہے. میرے نزدیک جو کرونولوجیکل آرڈر بنا وہ یہ بنا, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اناؤنسمنٹ کی, دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. اوکے, پروٹوکول دینے کے لیے, جیسے ایک کریٹر اپنی ایک خاص کریشن کے پروٹوکول کے لیے اناؤنسمنٹ کرتا ہے تمام مخلوقات کے سامنے کہ میں اب جو بنانے والا ہوں تو وہ ایک خاص کریشن ہے, تم بھی خاص ہو, لیکن اس میں ایک اور خاص بات ہے, اور اس کو میں خلیفہ, دیٹ از دی اناؤنسمنٹ. اوکے, اس کو کہتے ہیں ڈیوائن اناؤنسمنٹ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی کریشن کے بارے میں.
اس کے بعد پھر ایک اور میرے ذہن میں سوال ہے کہ پھر جو الست ہے سورہ الاعراف میں، ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ورس 172 میں، وہ بھی ذرا سنا دیں. سورہ الاعراف کھولیں چیپٹر 7 ورس 172 تاکہ اس کو بھی ہم دیکھیں کہ وہ کیا ہے. واٹ از دی الست ڈیوائن پیکٹ. اللہ تعالیٰ، اور دیکھیں یہ ٹائپ 3 سیویلائزیشن سے بھی اوپر کی بات ہے. جنت جہاں موت نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے آئیڈیل عمر، یہ میچو کاکو کے الفاظ ہیں، اس سے پوچھا گیا کہ واٹ از دی آئیڈیل ایج جس کے بعد آپ سمجھتے ہیں ہیومن بینگز کو بڑے نہیں ہونا چاہیے، تو ہی سیڈ 30. میں آپ کو کلپ بھی سنا دوں گا. اس نے کہا 30 سال پیک ایج ہے، آئیڈیل ایج ہے جب سب کچھ فلی ڈیولپڈ ہے. اس سے آگے میں سمجھتا ہوں انسان کو رک جانا چاہیے. یعنی انسان وڈ لو ٹو بی دیئر 30. تو جنت میں 30 سال کے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے. اچھا خیر، جنت میرے نزدیک ٹائپ 3 سے بھی اوپر کی سیویلائزیشن. امورٹیلٹی وہاں پہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہاں، موسم وہاں کا ذکر آتا ہے، وہاں کے ریورز کا ذکر ہے، بہت کچھ ہے. سائنس از ٹرائنگ ٹو کیچ اپ. اب اللہ نے ہمیں وہاں کا ایک نظارہ بھی دکھا دیا، آدم علیہ السلام کو جنت کا ایک نظارہ بھی دکھا دیا. اس پہ خیر کچھ ڈفرینس آف اوپینین ہے. ڈاکٹر اسرار کی رائے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس جنت میں نہیں بھیجا تھا جو جہاں پہ قیامت والے دن بھیجنا ہے، وہ ایک اور بیچ کی جگہ تھی. یہ کچھ مفسرین کا کمنٹ ہے، لیکن اگین لیٹس ایگری وہاں بھیجا تھا، کیونکہ میجورٹی کا اوپینین اور ہیوی اوپینین یہی ہے کہ وہاں بھیجا تھا. اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک ٹری تھا، اس سے منع کیا. یعنی یہاں سے شو کیا کہ سیلف کنٹرول انسانوں کا ایک ایشو ہے. سیلف کنٹرول شروع سے انسانوں کا ایک ایشو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بنایا، اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ ایک مقصد کے لیے بنایا، ہمیں کوالٹیز بھی بہت زیادہ دیں، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسان کو ٹیسٹ کرتی ہیں، ٹرائی کرتی ہیں، انسان کی فری ول چیک کرنے کے لیے. اگر سیلف کنٹرول ویک نہ ہوتا تو ہماری فری ول کیسے چیک ہوتی؟ اینی وے، پھر الست کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام کے لوئن میں سے پیچھے کا جو حصہ ہے نا، یہ بالکل اسی طرح ہے. موویز میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ کوانٹم کمپیوٹرز کی جو ٹیکنالوجی کے وہ ایک پروٹوٹائپ لیتے ہیں اور اس کو انٹرفیس کے تھرو اس طرح کرتے ہیں تو پیچھے سے بہت سے پروٹوٹائپس نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، پتہ نہیں اللہ کی کیا ٹیکنالوجی ہے. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گاڈ آلمائٹی. ہم ہالی ووڈ سے بہت انسپائرڈ ہیں، لیکن گاڈ کیا ہے؟ سوچیں تو صحیح، اللہ کون ہے؟ جب آئنسٹائن اتنی بڑی بلا ہے، نیوٹن اتنی بڑی بلا ہے، تو پھر ان کا کریٹر کون ہے؟ یہ کبھی ہم نے سوچا؟ جب سائنسدان اتنی باتیں کر رہے ہیں تو پھر کریٹر کی سائنس کیا ہوگی؟ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کو نا ویژولائز کریں. اچھا، اللہ نے لوئن میں سے سارے آدم علیہ السلام کے بچے نکالے اور سب سے پیکٹ لیا. ہم بھی وہاں تھے. دس از واٹ قرآن از ٹیلنگ می. لیکن یہ تقاضا ہے، میں نے علماء سے پوچھا ہے، علماء نے جواب یہ تقاضا ہے ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن میں شفٹ ہونے کا کہ میموری لاس ہوتا ہے. اور میموری لاس از اے گفٹ. اگر میں آپ کو فلسافیکل بات بتاؤں، اگر آپ کا میموری لاس نہ ہو، انسان بھولنے والا نہ ہو، میموری لاس کا یہ مطلب نہیں ٹوٹل میموری لاس، بھولنے کی جو بات ہے. اللہ نے کہا انسان بھولتا ہے، انسان کا ایکچولی مطلب ہی بھولنے والا ہے. لغوی معنی انسان کا ہے بھولنے والا. اگر ہم بھولنے والے نہ ہوتے تو ہم سائیکو کیس ہو جاتے. آپ کی مدر کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی اور آپ بھولنے والے نہ، آپ تو مر جائیں گے. دوسرے دن پاگل ہو جائیں گے، تیسرے دن پاگل ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ بھولتا نہیں ہے انسان. یہ گفٹ ہے، بھولنے کی ایبلٹی ایک گفٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہم بھول گئے، وہاں سے کوئی کہے گا مجھے تو نہیں یاد کیا پیکٹ تھا، میں نے تو نہیں سنا، مجھے تو آواز بھی نہیں یاد اللہ تعالیٰ کی. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یاد نہیں کرا رہا ہے؟ کیا انبیاء کو نہیں بھیج رہا ہے؟ کیا بار بار نہیں کہہ رہا اس پیکٹ کو یاد کرو؟ وہی کیا ہے؟ اور پھر اللہ نے ذمہ بھی لیا کہ میں ایک ایک بندے تک یہ بات پہنچاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے، کسی طرح پہنچاؤں گا، اس کی انٹویشن کے تھرو، اس کی سکس سینس کے تھرو، وحی کے تھرو، آبزرویشن کے تھرو، ایگزامپلس کے تھرو، جس طرح پہنچاؤں گا وہ اللہ کے کرنے. لیکن اندر سے پھر ہمیں ایک نفس لوامہ بھی دیا، جو ایک اندر کی آواز ہے، ایک ضمیر ہے جو صحیح اور غلط کی پہچان دیتا ہے. کتنا کچھ تو دے دیا اللہ نے. اس کے بعد وحی بھی بھیج دی اور کہا کہ اب یاد کرو پیکٹ میں نے کیا لیا تھا تم سے. اور یقین کریں کہ اگر ہمارے اوپر وہ لبادہ نہیں ہوگا، وہ لیئرز نہیں ہوں گی. جیسے ڈاکٹر صاحب ایک بات کیا کرتے تھے اکثر، میں بار بار انہیں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس واقعے کی سب سے میرے نزدیک جو اچھی کوشش کی ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے کی میرے نزدیک. باقی بھی بہت کچھ ہے. تو وہ یہ بات کرتے تھے کہ دیکھیں، جب انسان ہلے گلے میں انوالو ہو جاتا ہے نا، ڈسٹریکشنز میں انوالو، تو اس میں لیئرز آ جاتی ہیں، لبادہ آ جاتا ہے جو اس کی کرٹیکل تھنکنگ کو
اس کی فری انکوائری کو, اس کی آبزرویشن سکلز کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں اس سے دور رہتی ہیں, ٹروتھ سیکنگ اس سے دور چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹروتھ سیکنگ کے سارے ایٹریبیوٹس بتائے, سارے اسٹیپس بتائے کہ یو ہیو ٹو میک دعا, یو ہیو ٹو آسک فار گائیڈنس, یو ہیو ٹو کم ود اے کلین ہارٹ. جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ابراہیم جو تھا قلب سلیم والا تھا. قلب سلیم کا مطلب ہے کلین ہارٹ, یعنی کہ پہلے اپنے ہارٹ کو کلین کرو, ذرا پریجوڈیس سے نکل آؤ, اپنے اوپر سے جو لیئرز سوسائٹی کی لیئرز ہیں یہ ساری ہٹاؤ اور پھر ٹروتھ کو فائنڈ آؤٹ کرو, تو تم پا جاؤ گے تمہاری روح اندر سے گواہی دے گی الست کی. خدا کی قسم آپ کی روح اندر سے گواہی دے گی الست کی. یہ سٹیٹ وہی سمجھ سکتا ہے جو قلب سلیم کے ساتھ گاڈ کو اپروچ کرتا ہے, آلمائٹی اللہ کو اپروچ کرتا ہے. اس کو پتہ لگ جاتا ہے اندر سے کہ واقع ہی میں یہاں پر کیوں آیا ہوں اور یہ گواہی میں نے کیوں دی تھی. اللہ کی گواہی ہم نے دی ہے اور وہ گواہی ہم اکنالج کر رہے ہیں. ایک ایک بندے کو بتایا کہ یہ جو آئیڈلز ہیں یہ خدا نہیں ہے, بس وہ کسی پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے, ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے انہیں خدا بنایا ہوا. جیسے قریش جو ہے وہ ان کو پتا تھا ہماری ٹریڈ رک جائے گی, اگر ہم نے ان گاڈز کو شن کر دیا تو ہم گئے, ہماری چودراہٹ ختم ہے. لیکن اندر سے سب کو پتا ہے کہ اللہ کون ہے, اللہ ایک ہے. گاڈ آلمائٹی کو انکار ہی کوئی نہیں. اتنا زیادہ نیچرل ہے کہ وہ پھر ایک جوک بھی بنا ہوا نا کہ دیر از نو ایتھیسٹ آن اے سنکن شپ. جو پلین کریش ہو رہا تھا نا ادھر پھر ایتھیسٹ کوئی نہیں, اس کے منہ سے بھی او مائی گاڈ نکلتا ہے جب پلین کریش ہو رہا ہوتا ہے. اتنا اندر ہمارے اندر گاڈ سپاٹ ہے ہمارے ہارٹ میں کہ انڈینائبل ہے. گاڈ سے جان ہی نہیں چھڑوا سکتے آپ کیسے انکار کریں گے اللہ تعالیٰ کا. یہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, فلسافیکل بات, کہ جب آپ تھوڑا سا لبادہ دور کر کے سوچیں گے, اکنالج کرنا شروع کریں گے, آپ اللہ کو پا جائیں گے. اچھا, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الست کا ذکر کیا کہ ہم نے انسانوں سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اکنالج کیا, قالوا بلا, یس انڈیڈ یو آر. اس کا بھی میں پھر کھوج لگانے علماء کے پاس گیا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہاں پہ تو یہ مینشن ہے کہ انسان نے خود چوز کیا اسے. وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک پلان بنایا اور اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے انسانوں کو دنیا میں بھیجنا, لیکن یہاں مینشنڈ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی. یہ جو ہے نا ایک خاص پیکٹ, ایک خاص کیا کہنا چاہیے ایونٹ عالم ارواح میں, جب اللہ تعالیٰ نے امانت, ذمہ داری ماؤنٹینس کو, ہیونس کو, ارتھ کو آفر کی. اب یہ آیات ہیں متشابہات میں سے, ٹھیک ہے, دو طرح کی آیت ہے نا سورہ آل عمران میں ہے, محکمات اور متشابہات. محکمات جو کہ سمجھ ہمیں کہ یہ کرو حلال ہے حرام ہے. متشابہات اللہ تعالیٰ عرش پر ہے مستوی, جیسے اس کی شان کو لائق ہے, لیکن تہجد کے وقت پہلے آسمان پہ بھی آتا ہے. کیسے آتا ہے, کیسے سماتا ہے, کیوں آتا ہے, متشابہات ہم نہیں ابھی انڈرسٹینڈ کر سکتے, ہمارے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, لیکن وی بلیو ان اٹ. متشابہات پہ ایمان لانا بھی تو مسلمانیت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ ڈیمانڈ آپ سے کی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو چیز پروو ہوتی جا رہی ہے اس پہ ایمان ہے, جو پروو نہیں ہوتی جا رہی اس کا کفر ہے کہ نہیں اس کو میں نہیں مانوں گا. یہ مسلمانیت نہیں ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے ٹرسٹ اور فیتھ پہ ہی چلتی ہیں. آپ دنیا کا کوئی انسٹیٹیوشن اٹھا لیں, آپ جاب کرنے سے پہلے باس کے پاس جا کے ایک ایک چیز نہیں کہتے کہ لاؤ مجھے ذرا کانسٹیٹیوشن پڑھاؤ اپنا, میں ذرا اس کو کریٹیکل انالیسس کر کے تمہاری پالیسیز میں غلطیاں نکالوں. وہ دوسرے دن کک آؤٹ کرے گا آپ کو کہ جاؤ کہیں اور جا کے جاب کرو. الٹیمیٹلی ٹرسٹ پہ, فیتھ پہ بہت سی چیزیں جو ہمارے ایکسپیرینس سے, ہماری آبزرویشن کے ایک فریم آف ریفرنس سے آؤٹ ہیں, ان کو فیتھ ہی لانی پڑتی ہے ہر ریلیشن میں. پولیس پہ ہماری فیتھ ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. پولیس نے آگے روڈ پہ بینر لگا دیا ہے, ایک بیریکیڈ رکھ دیا ہے کہ آگے نہیں جائیں, آگے روڈ ٹوٹی ہوئی ہے. کتنے پرسنٹ لوگ گاڑی سے اتر کے آگے دیکھ کے آتے ہیں کہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے؟ کتنے پرسنٹ لوگ؟ 1 out of 100, 2 out of 100, کتنے ہوں گے؟ میجورٹی کیا کرتے ہیں؟ وی بلیو ان دا پولیس, لیٹس گیٹ بیک. بات اصل میں یہ کہ اگر ہم اتنا میکینکلی چلیں گے نا کہ نہیں ایک ایک چیز مجھے جب تک پروو نہیں ہوگی, جب تک میں اللہ کو 5 senses سے دیکھ نہیں لوں گا, سینس نہیں کر لوں گا, اسمیل نہیں کر لوں گا, تب تک میں تو نہیں آؤں گا. دیٹ از ریڈیکولس, دیٹ از لیوڈیکرس. یہ پھر اسی کا نام تو ایروگینس ہے. اللہ تعالیٰ نے متکبرین کیوں کہا کہ یہ متکبر لوگ ہیں کہ کن باتوں پہ, کتنے چھوٹے سے نالج پہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. اینی وے, ہیوملٹی بہت امپورٹنٹ ہے, کرکس یہ ہے.
اور انسان کو ٹروتھ کی کھوج میں نکلنا ہے تو کریٹیکل تھنکنگ پلس ہیوملٹی دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. اچھا, یہاں پہ پھر اللہ نے مینشن کیا کہ انسان نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو ڈیوائن ایٹریبیوٹ ہے جو مجھے سمجھ آئی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ گاڈ, اس کا ایک ڈیوائن ایٹریبیوٹ ہے کہ ہی نوز پاسٹ پریزنٹ فیوچر. ٹائم ڈزنٹ ایگزسٹ فار اللہ. اگر آپ 6 ڈائمینشن میں چلے جائیں نا, آپ ٹائم سے اوپر ہیں. 4 ڈائمینشن پتہ ہے نا آپ کو, ٹائم اٹ سیلف ہے. 3 ڈائمینشنل کریچر ہم ہیں, 4 ڈائمینشن ٹائم اٹ سیلف ہے. 5th ڈائمینشن کا مطلب ہے آپ ٹائم کو آبزرو کر رہے ہیں. 6 ڈائمینشن میں جانے کا مطلب ہے آپ ٹائم کو کنٹرول کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کس ڈائمینشن میں ہے, گاڈ کہاں ہوگا؟ آپ اس کا اندازہ لگا لیں. جو کریٹر ہے وہ کہاں پہ ہے اور وہ کہاں سے چیزیں آبزرو کر رہا ہے. یہ پوری ٹیبل اللہ دیکھ رہا ہے. پوری ٹیبل سوچنے اللہ کا ڈومینین ہے. میں یہاں ٹیبل میں کہیں ایک جو گرد ہے ادھر میں رہ رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ باقی چیزیں نہیں ہیں. سوچیں اس ٹیبل پہ ایک گرد چھوٹا سا ذرہ پڑا ہوا ہے گرد کا, ادھر پہ ایک انڈیویجول رہ کے کہہ رہا ہے کہ وہ دوسرے والا گرد نہیں ہے, وہ پیس نہیں ہے, یعنی جنت نہیں ہے, دوزخ نہیں, برزخ نہیں ہے, خدا کو میں نہیں مانتا. تو اس سے بڑی ایروگنس اور کیا ہوگی؟ یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ویک اپ کال دی, لیکن مقصد بتایا کہ دنیا میں نے تمہیں بھیجنا تھا اور تم نے خود والنٹیئر کیا ہے اس پر, کیونکہ انسان کو جب اللہ نے بنایا تو انسان ڈیرنگ ہے. یہاں پہ جو ظلومن جہولہ ہے نا, اس کی میں نے ایک عالم دین سے پوچھا, میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں, عبد الرحمن مدنی, شاید آپ میں سے کافی لوگوں نے ان کا نام سنا. انہوں نے کہا یہ ڈیرنگ سینس میں ہے, انسان ڈیرنگ ہے, اللہ کی کریشن ہے نا, بیسٹ اللہ کی کریشن ہے. انسان کو پسند ہے چیلنجز. جب اس کے پاس پرپز کوئی نہ ہو وہ خود بنا لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے گورے خود اپنا پرپز بنا لیتے ہیں, الٹیمیٹلی پرپز کی طرف آ جاتے ہیں وہ, کیونکہ ان کے اندر ڈیرنگ نیچر ہے. جب ان کے پاس کچھ نہ وہ K2 سر کرنے چلے آتے ہیں, ایوریسٹ سر کرنے چلے آتے ہیں کہ میں دکھاؤں, تھرل دکھاؤں اپنے اندر کی, چیلنج مجھے پسند ہے بہت زیادہ. یہاں پہ ڈیرنگ نیچر کا ذکر ہے کہ انسان نے کہا میں قبول کرتا ہوں اس کو. اور انسان سے یہاں پہ مراد ہے آدم علیہ السلام کا پروٹوٹائپ, یعنی اس میں ہم سب آتے ہیں. اب یہ کیا ثابت ہوا کہ ہم اس دنیا میں اس چیلنج کو قبول کر کے آئے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ابھی میں آپ سب سے پوچھوں کہ جی ایک بڑا زبردست پرپز ہے, ایک بہت ٹاسک کمال قسم کا ہے, بتاؤ کرو گے؟ آپ سب متفقن علیہ کہتے ہیں کریں گے, قبول ہیں, اور آپ تیار ہیں اس کے لیے, آپ ریڈی ہیں, آپ کو اس کا تقاضا بھی پتہ ہے. اور جیسے کمرے سے باہر جاتے ہیں بھول جاتے ہیں ڈسٹریکشنز, وہ لبادہ, وہ جو پیرنٹس کنورٹ کرتے ہیں اپنے بچے کو, ٹھیک ہے نا, اچھا خاصا بیچارہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اس کو بالی ووڈ دکھا کے اور پتہ نہیں کیا کیا کرا کے بیچارے کو کیا بنا دیتے ہیں, تو وہ پھر بھول جاتا ہے. لیکن اٹ از آلویز دیئر, اوپن ہے یہ چیز, اور اتنی بڑی ڈسرسپیکٹ ہے. گوروں سے زیادہ تو ہم جو ہے وہ گستاخ ہیں. قرآن رکھا ہوا ہے گھر میں اور پڑھا آج تک نہیں, اس سے بڑی قرآن کی ڈسرسپیکٹ اور کیا ہے؟ اتنی بڑی کتاب آپ کے پاس ہے, وہی مینول آپ کے پاس ہے, لیکن وہ نہ سوچنا ہے, نہ کویسچن کرنا ہے, نہ پوچھنا ہے, نہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی. یو ہیو ٹو فائنڈ دا رائٹ ٹیچر. کھوج لگائیں, دنیاوی معاملات میں بیسٹ کی کھوج لگاتے ہیں, بیسٹ ٹیوٹر مل جائے, بیسٹ ٹیچر کون ہے جی آج کل, بیسٹ اکیڈمی کون سی ہے, بیسٹ اسکول کون سا ہے, لیکن دین کے معاملے میں کھوج ہی نہیں لگانی, بیسٹ کو ڈھونڈنا ہی نہیں ہے, کوشش ہی نہیں کرنی. یہی ہماری جو ہے نا بدقسمتی ہے. اس وجہ سے ہمارے کویسچنز آنسر نہیں ہوتے, اس وجہ سے ہمیں زندگی کا صحیح فلسفہ ہی نہیں پتا. 90% لوگوں کو کلیئر ہی نہیں ہے زندگی کا فلسفہ. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, نان مسلمز تو ایک اور ہی سٹوری ہے نا, ان بیچاروں کو تو میسج پہنچانا ہے ابھی. مسلمانوں کو ہی نہیں کلیئر. اس لیے بہت کلیئرلی اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ تم لوگوں نے اس چیلنج کو قبول کیا. یہ اللہ کی ڈیوائن ول تھی, اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ ایسے ہونا ہے, بیکاز ہی از گاڈ. اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں نہیں اللہ کو نہیں پتا تھا, انسانوں نے خود سلیکٹ کیا, پھر آپ کا کاؤنٹر کویسچن ہوگا پھر وہ گاڈ کیسے, جب اس کو پتا ہی نہیں. تو گاڈ کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں, گاڈ کو انسان کے کٹہرے میں نہ کھڑا کریں, اپنے مائنڈ کے مطابق گاڈ کو جج نہ کریں, گاڈ کو گاڈ کا درجہ دیں کہ گاڈ ہے کون. اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں, دیٹس وائی ہی از اللہ, دیٹس وائی ہی از گاڈ. اللہ کو سب پتا ہے, اللہ کی ڈیوائن ول ہے, لیکن انسانوں سے فری ول بھی نہیں پوچھا, اور انسانوں نے کہا ہم جائیں گے. اچھا, اس کے بعد یہ کرونولوجیکل آرڈر ہے, انسانوں سے پوچھ لیا, الست بھی لے لیا, ایکسیپٹ کرتے ہو, یس قولوا بلا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو پروٹوکول کے لیے پریزنٹ کیا اینجلز کے سامنے, اور کہا کہ یہ میرا مارول ہے, اس کو تعظیمی سجدہ کرو.
اس کو آنر کرو. یہ کس لیے ہمیں اللہ بتا رہا ہے کہ پہچانو اپنے آپ کو, جانوروں والی حرکتیں نہ کرو. جس دن تمہیں اپنا مقصد پتہ لگ گیا تم یہاں کرنے کیا آئے ہو, جس دن تمہیں یہ پتہ لگ گیا تمہارا آنر کیا ہے, تمہیں اللہ نے کتنی کریشن پہ فضیلت دی ہے, یہ فضول کاموں سے نکل آؤ گے تم. یہ چنچلوں سے, دنیاوی چنچلے, چھوٹی موٹی ٹینشن, یہ کچھ بھی نہیں رہے گا. صحابہ کو پتہ لگ گیا تھا, اس لیے وہ مسکراتے تھے, ہنستے تھے دنیاوی مشکلات پہ کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. جانا تو ادھر ہے نا, ٹائپ 3 سیویلائزیشن سے بھی اوپر کی ایک چیز ہمارا ویٹ کر رہی ہے, جہاں ہم امورٹل ہیں. ٹرانسفر تو وہاں ہونا ہے نا, تو بس پھر ٹینشن کس بات کی ہے. یہاں کی 60 سال 70 سال کی لائف کیا ہے, کچھ بھی نہیں بھائی. وہ جوہر کر کے دکھاؤ جس کے لیے اللہ نے تخلیق کی تمہاری. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ پرپز ہے. اس سے نوبل پرپز کیا ہے؟ کوئی مجھے دے دے, آج میں یہاں بیٹھا ہوں, اس سے نوبل پرپز کیا ہے کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی دنیا میں تاکہ میں تمہیں ٹیسٹ کر سکوں, تم میں سے احسن عملا, بہتر عمل کرنے والا کون ہے. بہتر عمل کر کے دکھاؤ, ایکسیڈ کرو ایک دوسرے کو, کمپیٹ کرو ایک دوسرے سے احسن عمل میں. تم میں سے کون ہے جو غصے کو قابو پانے والا, تم میں سے کون ہے جو کارنل ڈیزائرز کو قابو کرنے والا, تم میں سے کون ہے جو انجسٹس کو کرب کرے گا, جسٹس کو امپلیمنٹ کرے گا, تم میں سے کون ہے جو ویک کو اوپر لے کر آئے گا, سہارا بنے گا. کر کے دکھاؤ, اٹس یورز. میدان تمہارا ہے, گراؤنڈ تمہارا ہے, جاؤ کرو. پروفٹس بھی بھیج دیے, گائیڈ بھی بھیج دی, اور کیا چاہتے ہو. گائیڈ آ رہے ہیں, بک بھیج دی, کلیئر انسٹرکشنز بھیج دی, انٹویشن دے دی تمہیں, تمہارے اندر ڈیوائن کوڈ ہے جس کو ہم گاڈ کوڈ کہتے ہیں, وہ ہر انسان کے اندر ہے. ایک نہ ایک دن سب کے دل سے آہ نکلتی ہے, ابھی نکلے یا 50 سال بعد نکلے, یہ پھر جو ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ لگ جائے گا. کبھی نہ کبھی آہ نکلتی ہے اندر سے, ہر بندے کے دل سے, کہ اللہ کو پکارتا ہے. وہ ہر بندہ گاڈ کو پکارتا ہے. الٹیمیٹلی وہ اس کو یاد آتا ہے کہ میرا تخلیق کرنے والا کون ہے. اس لیے اس ڈیوائن کوڈ کو پہچانے, اپنے پرپز کو پہچانے, اپنے مقصد کو پہچانے. آپ یہاں موجیں کرنے, پارٹی کرنے نہیں آئے ہیں. پارٹی جو ہے وہ ٹائپ 3 سیویلائزیشن سے جو اوپر کی جگہ ہے وہاں پہ ہے. ابھی تو آپ نے پرپز چوز کیا, خود چوز کیا, اور پھر اللہ کو یہ بھی کہا کہ میں کر کے دکھاؤں گا. لیکن ہم جب یہاں آئے تو وہ آج ہمارا حال آپ کے سامنے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ڈز ناٹ مین سی, کہ ہم نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے, اور اس کے باوجود جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے ہمارے سامنے. یہ تو خیر سورہ یاسین کیا ہے, اس آیے کی ٹرانسلیشن یہ کہ کیا انسان پہ ایسا ٹائم نہیں گزرا, حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, has not a time passed on human being when he was not even worth mentioning. لیکن آج کھڑا ہوتا ہے میرے سامنے. دیکھیں اللہ نے ہر بندے سے بات کی, فرعون سے بھی بات کی. میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں, اور ہے بھی اس طرح. بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے ڈانٹا کیوں ہے, اللہ نے اتنا غصہ کیوں شو, غضب کیوں شو کیا قرآن میں. باپ جو ہوتا ہے نا, باپ, وہ اولاد کو ڈانٹ سکتا ہے اچھا کے لیے. اگر اس کی اولاد غلط سائٹ پہ آ رہی, باپ ڈانٹ سکتا ہے. بھائی نہیں ڈانٹ سکتا سیم ایج کا. اوکے, بھائی کو کہے گا تم کون ہوتے ہو, تم تو خود میری ایج گروپ کے ہو. لیکن باپ ڈانٹ سکتا ہے کہ نہیں ڈانٹ سکتا. تو اللہ کا ڈانٹنا کیا برا ہے. اللہ اپنی کریشن کو ڈانٹ بھی لگا سکتا ہے, غضب بھی شو کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کے طریقہ ہے بات سمجھانے کا. محبت سے بھی سمجھائی, ہر طرح سے, ہر ٹون آپ کو ملے گی. تو اللہ کہتا ہے کیا ان پہ وہ ٹائم نہیں گزرا when they were not even worth mentioning. پھر آج کس بات پہ ڈینائی کر رہے ہیں. why, سب کچھ تو میں بتا رہا ہوں. تو کرونولوجیکل آرڈر پہ واپس آتے ہیں انشاءاللہ, اور پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے اناؤنسمنٹ پروٹوکول کے لیے میں بنا رہا ہوں. خلیفہ ہے وہ, وہاں جا کے بسے گا, اس کی اولاد بھی بسے گی وہاں پہ جا کے ایک خاص مقرر ٹائم کے لیے. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق, فرشتوں سے تعظیمی سجدہ, عالم ارواح میں دا ڈیوائن پیکٹ الست, جس کا بار بار اللہ نے ریمائنڈر دیا ہے. قرآن میں ایک اور آیا جس میں اللہ کہتے ہیں کہ او پروفٹ ریممبر, جب میں نے تم سے, نوح سے, عیسیٰ سے, ابراہیم سے, آدم اور موسیٰ سے پیکٹ لیا تھا. یہ اللہ پروفٹ کو کہہ رہا ہے کہ ریممبر, یاد کرو, تم وہاں تھے اور تم لوگ اپنی امت کے آگے کھڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور تم لوگ نے لیڈ کرنا تھا ان کو. تو یہ پروفٹ وہاں کو پتہ ہے, یہ آیت سن کے بہت روتے تھے.
حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بار یہ آیت سن کے اتنا روئے کہ he was about to get unconscious because he actually remembered کہ میں نے کیا ذمہ داری, پروفٹ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اوکے, اس نے لیڈ کرنا ہے ہیومینٹی کو آؤٹ آف ڈارکنیس, اس نے جنگل کی لائف سے نکال کے انسانیت کی طرف لانا ہے, طہارت سکھانی ہے. ٹھیک ہے نا, اسلام میں کیا طہارت ہے, واش روم کیسے جانا ہے اس کا طریقہ ہے, نیلز کاٹنے ہیں, گندا نہیں رہنا ہے, پھر اسپرچویلٹی بتانی ہے اس نے, پھر پاکی ناپاکی کا کنسیپٹ دینا ہے, پھر بتوں کی پوجا سے نکال کے اللہ کی عبادت تک لانا ہے. کیا کیا کرنا ہے, نبی کا کتنا بڑا ٹاسک ہے. اوکے, تو کرونالوجیکل آرڈر میں پھر یہ آ گیا. تیسری بات ہے کہ اللہ نے جنت میں کیوں بھیجا, ڈائریکٹ دنیا میں کیوں نہیں بھیجا. جب ہیومن بینگ نے چوز دنیا کو کیا, جب ہیومن بینگ کو خود اللہ نے دنیا کے لیے بنایا تھا, تو جنت میں کیوں بھیجا پہلے؟ اس کا جواب جو میں نے کھوج لگائی, الحمدللہ یہ علماء کا جواب بتا رہا ہوں آپ کو. جیسے ایک بندے کو پراپر ٹاسک دینے سے پہلے انٹرنشپ کرائی جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ بات, کس لیے کرائی جاتی ہے کہ اس سے پہلے تمہیں میں بھیجوں اصل ٹاسک کی طرف تھوڑی ٹریننگ ہے, انٹرنشپ پروگرام ہے, ڈیمو دیا اللہ نے. یہ علماء کا جواب بتا رہا ہوں. باقی یہ کہ آپ خود ریسرچ کریں, اللہ کو غلطی ہے, کمی کوتاہی ہے, معاف فرمائیں, لیکن ہم نے ایک کوشش کرنی ہے. اللہ نے ڈیمو دیا, جنت میں بھیجا آدم علیہ السلام کو. وہاں آدم علیہ السلام نے دو چیزیں فائنڈ آؤٹ کی. کیا؟ What did human being find out about themselves? ڈائریکٹ اگر اللہ بھیجتے تو شاید ہم زیادہ ٹھوکر کھاتے دنیا میں آ کے, لیکن ہمیں کیئرفل کر کے بھیجا. کیا دو چیزیں فائنڈ آؤٹ کی؟ جی, بھول جانا سب سے پہلے, بھول جانا. ایک تو ہمیں یہ نیچر واضح ہو گئی آدم علیہ السلام کو کہ میں بھول بھی جاتا ہوں. اور کیا نیچر واضح ہوئی وہاں پہ؟ سیلف کنٹرول. یہ ایشو ہے, سیلف کنٹرول ہم بھول گئے, سیلف کنٹرول تھوڑا سا ویک ہے. ایک تیسری بات بھی واضح ہوئی کہ ابلیس واقعی ہمارا دشمن ہے. بہت واضح ہو گیا کہ دیکھو نکلوایا کس نے, میں نے تمہیں پہلے وہیں بھیجا تھا, لیکن کس نے نکلوایا وہاں سے؟ اس نے نکلوایا. کیسے؟ ڈیزائرز پیدا کر کے, وسوسہ جس بھی سینس میں تم میں پیدا کیا, تمہیں ورغلایا, تمہیں تمہارے اعمالوں کو مزین کیا, تمہیں کہا تم امورٹل بن جاؤ گے, اینجلز بن جاؤ گے, اس ٹری سے کھا لو, تم اس کی باتوں میں آگے. دیکھو تمہاری اور تمہاری اولاد کا دشمن ہے. ورنہ ہیومن بینگز نے آ کے کوشچن کرنا تھا کہ کیوں وہ دشمن ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اتنا بڑا دشمنی ثابت کر دی کہ دیکھو جس نے تمہیں وہاں سے نکلوا دیا اور یہاں پر جو ہے تم آ گئے ہو, تو وہ سوچو کہ تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے. اس لیے ویک اپ کال دی اللہ نے کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے. وہ اور اس کی فوج, قرآن میں آتا ہے وہ اس کی فوج, اس کے گھوڑے تمہارے تعاقب میں. گھوڑوں تک کا ذکر ہے, اب یہ پتہ نہیں سایہ میں کیا وہ ہے, لیکن گھوڑوں کا بھی ذکر ہے, اس کے ہارسز تمہارے تعاقب میں. تو یہ ریالٹی ہے دیٹ وی آر ہیئر فل آف چیلنجز اینڈ وی ہیو اٹ ان ہیئر. معافی مانگنا. یس, زبردست, جزاک اللہ. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات کہ دیکھو دنیا میں جا کے بھی غلطی کرو گے لیکن مایوس نہیں ہونا, کیونکہ میں نے تمہارے باپ کو معاف کیا. جب اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا I have forgiven your father, ابلیس اور تم میں فرق یہ کہ وہ اکڑ گیا, اس نے کہا کہ میں تو ایسی کی تیسی پھیروں گا. اس نے کہا فبعزتک, میں آپ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن تمہارے باپ نے معافی مانگی, ہم ہیوملٹی شو کی, اللہ کو اکنالج کیا اس نے, اور اللہ نے معاف کیا. کرسچینٹی کا یہ کانسیپٹ ہے کہ دنیا سزا ہے, اور اس اوریجنل سن کو جو ہے وہ ختم کرنے خدا خود ایک اوتار کی شکل میں, جیزس کی شکل میں سولی پہ چڑھ گیا اور اپنے آپ کو سیکریفائس کر دیا. یہ ان کا کانسیپٹ ہے. The world is cursed for them, not for us. دنیا بیچ کی جگہ, یہ اللہ کی پنشمنٹ نہیں ہے. کرسچن سمجھتے ہیں یہ پنشمنٹ ہے, ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارا ایک کانسیپٹ ہے, ہمیں معاف کر کے بھیجا گیا ہے. ہمارا یہ ٹیسٹ ہے, ٹرائل ہے. یہ تمہارے لیے اللہ نے سیمولیشن بنائی ہے کہ دکھاؤ, اب پروو کرو کہ تم یہاں پر آنا چاہتے تھے, کیوں آنا چاہتے تھے, پروو کرو اس کو. گائیڈ میں کروں گا لیکن پروو تم نے کرنا ہے کہ یہاں پہ اب کیسے جسٹس اسٹیبلش کرو گے, تم کیسے رہو گے, اس دنیا کے چیلنجز کو کیسے جو ہے تم مقابلہ کرو گے. یہ بیسیکلی جو ہے فلسفہ ہے. ٹھیک ہے, سارا کا سارا. تو کرونالوجیکل آرڈر کیا ہے کہ لاسٹ میں آدم علیہ السلام کو انٹرنشپ, ڈیمو دیا, 3-4 چیزیں بتائیں, اس کے بعد دنیا میں بھیجا تاکہ یہ کویسچن نہ کرے. اور قرآن میں ہے تاکہ تم کویسچن نہ کرو کل کو اللہ کہ ہمیں تو بتایا ہی کچھ نہیں,
کل کو انسان تو مکر جانا تھا کہ ہمیں تو ٹریننگ نہیں کرائی, ہمیں تو ہماری نیچر نہیں بتائی, ہمیں تو شیطان کا بھی نہیں بتایا, نہ پریکٹیکل کوئی وہ پروف دیا کہ شیطان ہمارا جو ہے دشمن ہے, نہ ہم سے کوئی پیکٹ لیا تھا, تو ہم سوال کس چیز کا؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے سوال اس چیز کا کہ تم خود چیلنج لے کر آئے, اس لیے پوچھوں گا میں تم سے. اب کٹہرے میں کھڑے ہو کے جواب دو کہ کیسے تم نے جوانی کیسے گزاری. 5 سوال پوچھے گا اللہ. مال کمایا, کہاں خرچ کیا؟ علم حاصل کیا, کیا یوز تھا اس کا؟ عقل تمہیں انٹیلیجنس دی, کہاں یوز کرتے تھے؟ گیمیں کھیل کے صرف؟ چلیں گیمیں کھیلنا کوئی اتنا میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن کیا ساری عقل وہاں چلی گئی؟ ٹک ٹاک پہ صرف ہو گئی ساری عقل, کہاں یوز کیا تم نے؟ حق کو ڈیفینڈ کرنے میں یوز کیا, جسٹس کے لیے یوز کیا, کس لیے تم نے عقل کو یوز کیا؟ انٹیلیجنس کہاں گئی تمہاری؟ پھر جوانی کیسے گزاری؟ جب تم میں پیشن تھا, پاور تھا, کیا کر رہے تھے؟ ویسٹ کر رہے تھے. اس لیے دس ٹو می, اس سے بہترین آنسر, اسلام سے بہترین آنسر نہیں کوئی دے سکتا. میں الحمدللہ جب یہ سٹوری میرے سامنے کلیئر ہوئی ہے, میرے اتنے مسکنسیپشنز دور ہوئے ہیں اور مجھے ایک پرپز مل گیا. آپ کی باڈی لینگویج چینج ہو جائے گی آج سے. آپ دیکھنا, اللہ کہہ رہا ہے تمہیں میں نے فضیلت دی ہے بنی آدم کو تمام کریشن پہ, موسٹ آف مائی کریشن پہ. موسٹ آف مائی کریشن کا ذکر ہے. اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پرپز کے ساتھ بھیجا. اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی ڈرنے کی کیا بات ہے, میں تمہیں پورا پروٹوکال دے کر بھیجا ہے, میں نے تمہیں انسٹرکشنز دے کر بھیجا ہے. یوز دیم, اپلائی دیم, جو میں نے تمہیں دے کر بھیجا ہے. پرواز کرو, جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ شاہین کی طرح شاہین اڑتا ہے, پرواز کرتا ہے. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ چیلنج سے گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس لیے لیٹس گیٹ بیک ٹو دا ڈیوائن کوڈ, لیٹس گیٹ بیک ٹو دا نیچرل ورلڈ آرڈر جو اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں. جس ورلڈ آرڈر پہ ہمیں پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ گیونگ. آدم علیہ السلام کا پہلا ایکٹ کسی کو پتہ ہے؟ پہلا کانشیس ایکٹ حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام کا, وہ کیا تھا؟ پہلا کانشیس ایکٹ, جی سوری, چھینک ماری تھی, وہ تو ایک فزیکل ایکٹ ہے نا, یہاں سے بات کر رہا ہوں. کانشیس ایکٹ, جی شرمگاہ کو ڈھانپنے سے بھی پہلے, یہ بھی بڑا زبردست کانشیس ایکٹ ہے, شرمگاہ کو ڈھانپنا, حیا. اللہ تعالیٰ نے جب سارے بچے سامنے رکھے تو آدم علیہ السلام کو ایک بچہ بہت چمکتا نظر آیا. آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ ہو از ہی؟ تو اللہ نے کہا دس از یور سن ڈیوڈ, داؤد. حدیث ہے. بڑا خوش ہوئے کہ چمک رہا ہے بہت زیادہ, کیونکہ ان کی نماز, آپ کو ہوتا ہے پروفیسر نے کہا نا, حضرت داؤد کی جو نماز تھی اللہ کو بہت پسند تھی, ان کے روزے اللہ کو بہت پسند تھے, عبادت گزار, بہت عبادت گزار. تو آدم علیہ السلام نے کہا اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے کہا 60 ایئر. تو آدم علیہ السلام نے کہا 40 سال میرے دے دے. The first conscious act that our father did was the act of giving. یہ نیچرل ورلڈ آرڈر ہے, گیونگ. ہم گیونگ سے ہٹتے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی آج ہم جس تہذیب کا حصہ ہیں, ہم گیونگ سے ہٹ کے ٹیکنگ میں آ رہے ہیں. میں مجھے جواب چاہیے, مجھے چیز چاہیے, مجھے خوش کرو, مجھے سیٹسفائی کرو. میں بہت زیادہ ہے آج کے دور میں نا, می بہت زیادہ. دیٹ از ناٹ نیچرل ورلڈ آرڈر, دیٹ از ڈسٹرکٹیو ورلڈ آرڈر. اسی لیے دنیا تباہی کی طرح, وارز اس وجہ سے, ریلیجن کی وجہ سے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ریلیجن نے لڑوایا. ریلیجن نے نہیں لڑوایا, آپ کی میں نے لڑوایا. اب یہ الگ بات ہے, کوئی ریلیجن کا سہارا لے کے لڑنے چلا جائے, یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اصل میں وارز میں کی وجہ سے ہوئی ہیں. ریسورسز پہ ہم نے لڑائیاں کی, کنٹریز کو ہم نے یہ اللہ نے تو نہیں سرحدیں بنائی. مجھے ایک دن کسی نے کہا کہ یہ اوور پاپولیشن کیوں نہیں مسلمان اس کی طرف آتے, 2 بچوں کی طرف. میں نے کہا یہ تو سیلف کریٹڈ پرابلم ہے آپ کا. پہلے خود ہی ملکوں کو جو ہے وہ بائیفرکیٹ کر دیا, باؤنڈری آپ نے بنا دی, ریسورسز پہ قبضہ کر لیا, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ریسورسز دی ہی نہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں ایک کمرے میں گھسوں, وہاں سے میں بڑا اچھا بن کے آؤں اور میں ان کو نکال دوں کہ جاؤ یہاں سے, ان کی ساری سورسز پہ قبضہ کر لوں, اس کے بعد بھیک دوں انہیں کہ یہ لو, یہ لے لو, مجھ سے یہ لے لو, پیسے بھی دو, میرے کسٹمر بھی بنو. کولونیلزم کو آپ پڑھیں, کیا ہے, یہی ہے. کیا کیا انہوں نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز. اور افریقہ سے غربت کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ اللہ کی وجہ سے نہیں ہو رہی. لوگ کہتے ہیں کہ if there is a God, why there is so much suffering in the world. پہلی بات تو یہ کہ چلو لیٹس گو ود یور ورلڈ ویو, لیٹس سے there is no God. اب بتائیں سفرنگ کیوں ہے, کس کی وجہ سے ہے, کون یہ غربت کو انٹیکٹ کر رہا ہے؟ ڈاکیومنٹریز بنی اس پہ کہ افریقہ میں غربت کس لیے ہے, کبھی دیکھیے گا اس کو.
تو سب کچھ تو انسان کر رہا ہے, انسان ہی لڑ رہا ہے, انسان ہی لڑوا رہا ہے, انسان ہی وحی کو چھوڑ کے فساد مچا رہا ہے. اللہ نے بنی اسرائیل سے جو کووننٹ لیا تھا وہ یہی تھا دنیا میں فساد نہ مچانا. آج ہم فساد مچا رہے ہیں. ملک تو دور کی بات ہے, گھروں میں مچا رہے ہیں. بھائی بھائی سے لڑتا ہے پراپرٹی پہ. دولت کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں, شہرت کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے. تو نیشنل ورلڈ آرڈر سے جب ہٹ گئے تو پھر سنبھالو. اب ظلم تو تم نے خود جو ہے وہ کیا ہے, تو اس کو اب سنبھالنا کیسے ہے؟ وہ آپ جیسے ہی نوجوان, آپ جیسی یوتھ بیدار ہوگی, انہی سے چینج آئے گی. وہ کانشیسلی ایکٹس کریں گے, لیکن وہ عبادت گزار یوتھ ہوگی. یہ سلوشن ہے. وداؤٹ اللہ بائی یور سائڈ ہم اس طرح چینج نہیں لا سکتے. یہ الگ بات ہے, اللہ نان مسلم سے بھی کام لے لیتا ہے, یہ ایک اللہ تعالیٰ کے کرنے. لیکن صحیح چینج, ریئل چینج آپ جب عبادت گزار بنیں گے نا, آپ لوگ نوجوان جب عبادت گزار بنتا ہے, نوجوان جب ایگزسٹینشیل کویسچنز کے جواب پا لیتا ہے, پھر چینج آتی ہے. پھر جو ہے وہ قومیں بیدار ہوتی ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چینج آنا شروع ہوتی. سو ٹو وائنڈ اپ انشاءاللہ پھر مغرب پڑھتے ہیں کہ مقصد آج کا اس سوال کی کھوج تھی کہ وائی آر وی ہیئر, اور ہمارا پرپز کیا ہے, پرپز آف لائف کیا ہے, اینڈ وائی وی نیڈ ریلیجن. تو خلاصہ یہ ہے آج کے لیکچر کا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی قدر کرنی چاہیے, اور اس مقصد کی قدر کرنی چاہیے جو مقصد اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے, اور نیچرل ورلڈ آرڈر کی طرف واپس آنا چاہیے, اور اس کریٹر سے ایفیلیشن بنانی چاہیے جو یہاں ہم سے باتیں کر رہا ہے. یہ امپیریکل ایویڈنس ہمارے پاس ہے. قرآن, یہ کتاب خود کہتی ہے مجھے چیلنج کرو, ایسا کوئی ورک پروڈیوس کر کے دکھاؤ. ہمیں فخر ہے قرآن پہ, اور ماشاءاللہ جتنے حفاظ قرآن کے ہیں اتنے حفاظ کسی بھی کتاب کے پیدا نہیں ہو سکتے. 5 سال 6 سال کا بچہ حفظ کر لیتا ہے. اٹس اے کانسٹیٹیوشن, اٹس اے لا گیونگ بک, انسٹرکشن فرام گاڈ آل مائٹی, فل آف وزڈم. اس کا لنگوسٹک میریکل سب کچھ الحمدللہ ہم اس پہ پراؤڈ ہیں. لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ نیک بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, نیچرل ورلڈ آرڈر کی طرف آ جاؤ, مقصد کو پہچان لو. اس دنیا میں بھی خیر ہوگی, اس دنیا میں بھی بہت کچھ ملے گا, اور وہ جو ٹائپ 3 سے بھی اوپر کی سویلائزیشن ہے وہاں تو تم نے جانا ہی ہے. تمہیں لک فارورڈ کرا رہا ہے اللہ کہ جسٹ بیکاز سم ون ڈائڈ, تمہارا کوئی ریلیٹیو مر گیا, ٹھیک ہے, دکھ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے. پروفیٹ 3 مہینے نہیں مسکرائے تھے, حضرت خدیجہ فوت ہو گئیں. پروفٹ جیسے بندے 3 مہینے نہیں مسکرائے, غم تھا. لیکن ایک بار جبرائیل علیہ السلام آئے, حضرت خدیجہ کھانا دینے آ رہی تھی پروفٹ کو, تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ سلام کر رہے ہیں اور جبرائیل سلام کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے ایک وائٹ کیسل ہے پیراڈائز میں, ٹائپ 3 سے بھی اوپر کی سویلائزیشن میں, جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی نوائز ہوگی. تو یہ لک فارورڈ کرایا اللہ نے کہ تم وہاں جاؤ گے اور تم ایک دن ری یونائٹ ہوگے اپنے پیاروں سے. سورہ طور میں اللہ کہتا ہے کہ جو بلیورز ہیں انہیں ہم ری یونائٹ کر دیں گے ان کی فیملی کے ساتھ. اور جو ہیل فائر ہے, آئی نو اس پہ ہمارے بہت سے سوالات ہیں, لیکن یاد رکھیں سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ ہیل فائر کے بارے میں کہتا ہے کہ none will go there except the most wretched ones. اللہ انجسٹ نہیں ہے, اللہ ایسے کسی کو اٹھا کے ہیل فائر میں نہیں پھینک دے گا. اگر آپ کو انسانوں کی اتنی فکر ہے, آپ سے کھربوں گنا زیادہ اللہ کو فکر ہے. انسان آپ کے تو دوست ہے نا, یا آپ کے ماں باپ ہیں, اللہ کے کون ہیں؟ اللہ کے بچوں سے بھی بڑھ کے ہیں. بچہ اللہ تو اولاد ہے ہی نہیں نا اللہ کی, اللہ تعالیٰ کریٹر ہے. تو اللہ کسی کو ایسی جہنم میں نہیں پھینکتا. اللہ نے کہا wretched ones, most wretched ones will go there. ڈراوا ہے اوکے انسانوں کے لیے کہ بچ جاؤ, اللہ تعالیٰ پنش بھی کرنے والا ہے. تو انشاءاللہ میں ایک آیت کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے سورہ لقمان میں ورس 33 میں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا. او مین کائنڈ, بی کانشیس آف یور لارڈ. کانشیس ہو جاؤ, ذرا آنکھیں کھولو, اللہ تعالیٰ کو کانشیسلی آبزرو کرو. اینڈ فیئر اے ڈے وین نو فادر ول اویل ہز سن. اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی باپ سفارش نہیں کر سکے گا کسی بیٹے کی. نور ول اے سن اویل ہز فادر ایٹ آل. نہ سن جو ہے وہ باپ کی کوئی سفارش کر سکے گا. انڈیڈ ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ کہ تمہارا حساب ہوگا اور اس کے بعد تم جاؤ گے امورٹیلٹی کی طرف, جہاں تم نے اصل میں جانا ہے
اس پرپس کے بعد فَلَا تُعَزَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يُغَرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ and let not the worldly life delude you and be not be deceived about Allah by the chief deceiver. دو چیزوں کے بارے میں وارن کیا. ایک, دنیا کے چنچلے تمہیں ڈیلیوڈ نہ کریں, اللہ کے بارے میں کہیں تم نیگیٹو نہ ہو جاؤ, ڈیلیوڈ نہ ہو جاؤ. کریٹر ماں باپ سے بھی بڑھ کے ہے, ماں باپ سے بھی اوپر ہے کریٹر, اوکے. اور چیف ڈسیور تمہیں اللہ کے بارے میں ڈسیو نہ کرے, بس اسے ڈال. چیف ڈسیور کون ہے؟ ابلیس, جو تمہارا دشمن ہے. دیٹ از آور کنکلوژن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, دل نرم کرے, اور ہم سوچیں سمجھیں. اچھے کریٹیکل تھنکرز مسلمان جو ہے نا, یہ بہت بڑی نعمت ہے انشاءاللہ. آج کے دور میں میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو, کیونکہ بہت چیلنجز ہیں. آور یوتھ از گوئنگ تھرو اے فیتھ کرائسس, اوکے. تو آپ لوگوں نے انشاءاللہ اس کو ڈیل کرنا ہے. یو ہیو ٹو برنگ دیم بیک. کچھ ہمارا قصور تھا, کچھ ہمارے ایک خاص مذہبی طبقے کا قصور تھا کہ فیتھ کرائسس ہو گئی, ہم نے صحیح سے رسپانسبلٹی نہیں نبھائی, جو بھی ہوا. لیکن اب انشاءاللہ نیکسٹ 20 سال آپ کے حوالے, کیونکہ آپ ینگ ہیں, یوتھ ہیں. آپ نے سیکھنا ہے دین, سمجھنا ہے, اپنے سوالوں کی کھوج لگانی فرام دا بیسٹ. جیسے دنیا میں بیسٹ کی محنت کرتے ہیں نا, ادھر بھی بیسٹ کی محنت کر کے جن کو فیتھ کرائسس ہو رہا ہے ان کو بچانا ہے آپ. یہ آپ کا صدقہ جاری ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. لیٹس آفر صلاۃ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.